साथ तशरीफ लाएं, लेकिन मैं आपसे क्या इल्तमास करूं, आप लोग तो ज़ाहिर पाबंदी वक्त के साथ आए हैं। जब ज़ाहिर मजलिस का मौजू चलता है फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उन लोगों को जो आधी मजलिस में आ रहे हैं, जो मजलिस के आखिर पे आ रहे हैं, उनसे दोबारा दरख्वास्त की जाए। अच्छा, और एक ख़ास ऐलान ये है कि जैसा आप लोग जानते हैं, ज़ाहिर आप लोग तो रोज़ाना आ रहे हैं कि हम मजलिस दुआए मकारिमुल अखलाक का मुताला कर रहे हैं। दुआए मकारिमुल अखलाक के उर्दू तर्जुमे भी हमारे स्टॉल पर मौजूद हैं और अंग्रेज़ी के तर्जुमे भी हमारे स्टॉल पर मौजूद हैं। आजकल बहुत से लोगों के रिश्तेदार बाहर के मुल्कों में हैं जिन्हें सही तौर पर काफ़ी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो हम लोगों ने अंग्रेज़ी तर्जुमा भी स्टॉल पर रखा है। आप अपने अजीज़ अक़रबा को भेजना चाहें बाहर तो आप ले लीजिए। हदिया हमने बिल्कुल बराए नाम रखा है। हमारा तो इरादा था कि हम मुफ्त ही तकसीम करें, फिर बाद लोगों ने मशवरा दिया कि अक्सर जो चीज़ मुफ्त तकसीम की जाती है उसकी लोग कदर नहीं करते, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ अदा करते हैं। बहरहाल ये जो कुछ भी आपका हदिया होगा ये सब इमाम बारगाह के चंदे में जाएगा। और एक बहुत अहम बात जो आप लोगों से अर्ज करनी है, अकील गरवी साहब ने इमाम बारगाह को ये इजाज़त दे रखी है कि सहमे इमाम ले सकते हैं। अब ज़ाहिर है इमाम बारगाह के अखराजात गिरानी की वजह से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। माशाल्लाह खासी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली का खर्चा, सफाई का खर्चा, और इसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पर रहता है उनकी तनख्वाहें भी ज़ाहिर बढ़ाई गई हैं, इसलिए कि वक्त के साथ साथ महंगाई की वजह से गुजारे मुश्किल हो रहे हैं लोगों के। तो इस साल अखराजात काफ़ी बढ़ गए हैं। तो जो लोग सहमे इमाम देना चाहें इमाम बारगाह को, उनसे दरख्वास्त है कि अपना सहमे इमाम रसीद लेकर और इमाम बारगाह को दे दें। और फिर एक इस्तदा है कि आप लोग मेंबरशिप अपनी फिर से रिन्यू करा लें। मेंबरशिप है ही क्या, 100 रुपये मेंबरशिप का चंदा रखा है, जो ज़ाहिर कुछ भी नहीं होता, ये आप लोग सब अंदाज़ा कर सकते हैं। और चूंकि हमने चंदा बहुत ही कम रखा है ताकि हर एक ये सादत हासिल कर सके कि वो बज़्म ज़ैनब का मेंबर है, तो आप में से जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अगर बज़्म ज़ैनब को डोनेशंस देना चाहें, अतियात देना चाहें तो नवाजिश हो। एक और इल्तमास है, ईसाले सवाब के लिए मेरे पास एक मोमिन का नाम आया है, सैयद शमशाद हसन इब्ने हादी हसन। तो एक सूरह फातिहा हम इस फर्ज शहज़ाद से अपने मोमिन भाई की खिदमत में भेजते हैं। सैयद शमशाद हसन इब्ने हादी हसन। हसन इब्ने हादी हसन बर अशरफुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्वात। बर अलियो औलाद अली सल्वात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सलवात। ख़वातीन ग्रामी, आज दुआए मकारिमुल अखलाक जो इमाम सैयद साजिदीन की बड़ी अजीम दुआ है, उस पर चौथी मजलिस अपनी शहजादी सैयदा आलम हज़रत फातिमा ज़हरा की खिदमत अक़दस में पेश करें। शुरू करूंगी दुआ के अल्फाज से, जैसे जनाब सैयद साजिदीन
اس دعا کی ابتدا کرتے ہیں. ظاہر ہے ابھی ہم اس کے شروع حصوں پر ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار الہا رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر. اور مجھے عطا کر کامل ترین ایمان، افضل ترین یقین، سب سے بہتر نیت اور سب سے بہتر اعمال. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور خود بار الہا اپنے لطف و کرم کرم سے میری نیت کو خالص اور بے ریا کر دیا، اور اپنے رحمت پر میرے یقین کو مضبوط کر دیا، اور اپنی قوت سے میرے خرابیوں کی اصلاح فرما دے. یہ ابتدائی حصہ ہے. خواتین محترم، کل کی مجلس میں ہم اکمل الایمان اور افضل الیقین کی وضاحت کر رہے تھے، اس کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور کل کی مجلس میں نے اپنے انتہائی کم علم کے ساتھ یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق کا ایمان اور یقین سے کیا رابطہ ہے. اس لیے کہ دعا ہے مکارم الاخلاق کے لیے، اور ابتدا ہو رہی ہے کامل الایمان افضل الیقین کے لیے. تو کل کی مجلس میں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل کی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اخلاقی خوبیوں کا، مکارم الاخلاق کا آخر ایمان اور یقین سے کیا تعلق ہے. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے، یہاں جا کر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ مکارم الاخلاق کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ یقین ہے. اب آج کی مجلس میں کوشش کروں گی کہ جو اگلی تمنا فرمائی ہے جناب امام سید الساجدین نے، اور دعا کا اگلا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا احسن النیات اور احسن الاعمال. خداوندہ مجھے سب سے بہترین نیت دے. تو آخر نیت کا اور اعمال کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے خواتین گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کئی آدمی ایک سا عمل کرتے ہیں، ایک ہی عمل کرتے ہیں، لیکن اس عمل کی قدر و قیمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم آج کل دیکھتے ہیں اخباروں میں تصویریں آتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ رمضان میں اور دیگر موقعوں پہ معلوم ہوتا ہے جناب کہیں غلہ بٹ رہا ہے، کہیں لحاف بٹ رہے ہیں، کہیں لباس بٹ رہا ہے، کہیں تھیلے بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اور ہم اخبار بند کر کے محض مسکرا کے رہ جاتے ہیں کہ کیا شوبازی ہو رہی ہے، کیا دکھاوا ہو رہا ہے. تو اب ایک آدمی عمل کرتا ہے، چھوٹا عمل کرتا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ایک آدمی بہت کچھ دیتا ہے بڑے دھوم دھڑکے سے اخباروں میں تصویریں چھپانے کے لیے، اور ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ دنیا دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے عمل کی قدر زیادہ ہے بنسبت ایک بڑے عمل کی. اب ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو عمل میں فرق پیدا کرتی ہے. کس وجہ سے دو اشخاص ایک ہی سا عمل کر رہے ہیں، ایک کا عمل بڑا عظیم گردانا جاتا ہے، ایک کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اور اخلاق کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے، یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہم جب اخلاق کے معنی سیکھیں کہ کیا بات اخلاق حسنہ ہے، کیا بات برے اخلاق ہوتے ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، تو ہم یہ بھی جانیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہے جو ایک عمل کو اچھا بنا دیتی ہے اور اسی عمل کو خراب بنا دیتی ہے، اسی عمل کو ظاہر ہے ہمارے تمثل کا ذریعہ بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، مثالیں دینے کی کوشش کروں گی میں کہ ہم غور کریں. دیکھیے ہم لوگ سوتے ہیں، ہمارا سونا غفلت کہلاتا ہے. جیسے کل میں کہہ رہی تھی
کہ جہاں ہمیں بتایا گیا اکمل الایمان کیا ہے، کہ اکمل الایمان میں مباحات سے بھی انسان پرہیز کرنے لگتا ہے. تو اس میں ایک مثال میں نے دی تھی، زیادہ سونا، غفلت سے سونا. اور پھر اب ایک سونے کی میں مثال دوں گی. ایک شخص ایک رات سویا اور خداوند عالم کو اس کا سونا اتنا پسند آیا. ویسے تو خداوند عالم کو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا پسند آتا ہے، لیکن ایک شخص کا سونا اتنا پسند آیا کہ مالک نے اس ایک عمل کے بدلے اپنی رضا اسے عطا کر دی. اپنی رضا اسے عطا کر دی. اور یہ سونا کیسا تھا؟ گواہی دے رہی ہیں، تاریخیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس وقت سونے والا سویا تھا. جیسا کسی نے نظم کیا اس قول کو کہ سوتے ہی کب تھے حیدر صفدر تمام رات، رہتا تھا ذکر خالق اکبر تمام رات، اور بیدار بخت یہ شب ہجرت گواہ ہے، بس ایک رات سوئے ہے حیدر تمام رات. پھر دوسری مثال میں دوں گی. دیکھیے، ہم جنگوں کو عموماً اچھا نہیں سمجھتے، اور دین کی نظر میں بھی خونریزی کی ہمیشہ مذمت کی گئی ہے، علاوہ اس کے کہ مظلوم کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی جائے. اس کے علاوہ ظاہر ہے خونریزی جناب امیر المومنین کی نظر میں بھی کوئی پسندیدہ فعل نہیں تھا. حتی الامکان آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. اب ہم جنگ کے متعلق یہ تاثر دیکھتے ہیں عام انسانیت کا، لیکن ایک شخص نے جنگ کی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. خواتین گرامی، اس ایک ضربت کو کیا فضیلت ہے، کیوں فضیلت ہے؟ لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے فاتحین کہلاتے ہیں، لیکن ایک انسان کی ضربت کی یہ قدر و قیمت ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے، کہ خداوند عالم کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. پھر ایک اور مثال پہ غور کیجیے. کلام الہی ہمیں کچھ لوگوں کے متعلق بتا رہا ہے جنہوں نے 3 دن تک روزے رکھے، اور پھر جب دروازے پر کسی مسکین نے آواز دی پہلے دن، دوسرے دن کسی یتیم نے آواز دی، تیسرے دن کسی اسیر نے آواز دی، تو جو کچھ بھی افطار کا سامان تھا وہ عطا کر دیا گیا. شان نزول ہم پڑھتے ہیں، کس نے روزے رکھے تھے، کیا افطار کا سامان تھا؟ تو معلوم ہوا 2 ماں باپ تھے، 2 بچے تھے جن کی عمریں بھی روزہ رکھنے کی نہیں ہوئی تھی، اور ایک ان کے گھر کے کنیز تھی. یہ 5 افراد نے روزے رکھے اور جو کی روٹیاں لے کر افطار کرنے بیٹھے. جب مسکین نے آواز دی 5 روٹیاں دے دی گئیں، یتیم نے آواز دی پھر دے دی گئیں، اسیر نے آواز دی پھر وہ 5 روٹیاں دے دی گئیں. کل 15 روٹیاں عطا کی گئی. اور خداوند عالم کے نزدیک ان روٹیوں کی کیا قدر و قیمت ہے کہ اللہ کے ہاں سے آیتوں پہ آیتیں اتر رہی ہیں. تو اب خواتین محترم، جیسا میں عرض کر رہی تھی، لوگ لاکھوں لٹا دیتے ہیں، لوگ اخباروں میں تصویریں چھپا دیتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن ان کی ہماری نظر میں منفی حیثیت ہوتی ہے. اور ایک شخص نے 15 روٹیاں دیں، 5 روٹیاں کر کے، اور خداوند عالم کے نزدیک اس عمل کی کیا قدر و قیمت ہے کہ خداوند عالم کے پاس سے ان کی شان میں آیتوں پہ آیتیں اتر رہی ہیں. اب ہم غور کریں، ان مثالوں کو مد نظر رکھے کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ جو عمل کی قدر و قیمت کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. تو ظاہر ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوتی ہے
ویسی عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جب وہ شخص کہ جو اس طرح اللہ کے لیے عمل کرے، ایک بہت بڑے دشمن کو زیر کر لے اور وہ دشمن بے ادبی کرے تو اس بے ادبی کے جواب میں سینے پہ سے اتر آئے، لوگ پوچھیں علی یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے بڑے دشمن کو جس پر لوگوں کا قابو پانا مشکل تھا تم نے زیر کیا اور تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور کہنے والا کہہ رہا ہے مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو قتل کرنے میں میرا نفس شامل نہ ہو جائے، میرا نفس شامل نہ ہو جائے۔ تو خواتین گرامی، جو عمل اتنا خالص رکھے گا، اس طرح خدا کے لیے عمل کرے گا کہ ایک وہ بات کہ جو جائز ہے، ایک وہ بات جو لوگوں کی نظر میں جو عمل کرنا چاہیے اس سے بھی ہاتھ روک لے گا کہ کہیں نفس شامل نہ ہو جائے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ کہ جو عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، جو نیت خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، خدا اس بات کی قدر و قیمت بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسے عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ عمل کا انحصار نیت پہ ہے، اور نیت کا کیا مطلب کہ ہم سے کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص معمولی کام بھی خدا کے لیے کرے گا، جو شخص معمولی کام بھی خدا کے لیے کرے گا، خدا لوگوں کے نظر میں اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو بہت بڑا کام بھی کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، کسی اور بات کے لیے کرتا ہے، تو خداوند عالم لوگوں کی نظر میں اس بات کو، اس عمل کو پست کرتا چلا جاتا ہے۔ اب خواتین گرامی، اپنے زندگی کے تجربے سے دیکھیے کہ جن لوگوں نے خدا کے لیے کام کیے، خدا کے لیے کام کیے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور جو کام دکھاوے کے لیے کیے گئے وہ لوگوں کی نظر میں کس طرح سے پستر ہوتے چلے گئے، اور نہ صرف لوگوں کی نظر میں بلکہ اللہ کی نظر میں، جیسے کہا گیا کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ ظاہر ہے کہ اللہ نہ صرف لوگوں کی نظر میں اس عمل کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے بلکہ اپنے نزدیک بھی اس عمل کے جزا کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور پھر کلام پاک میں بھی یہ کہا گیا کہ اولیاء خدا صرف خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، اولیاء خدا صرف خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں یہاں تک کہ خدائی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور خدائی رنگ ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے، خدائی رنگ لازوال ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح اپنے عمل کو اللہ کی مرضی میں ڈھال لیتے ہیں، اولیاء خدا اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ ان کی نیت ہر عمل کی یہ ہوتی ہے کہ وہ محض خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، محض خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان، بلکہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے خداوند عالم نے کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ وہ خدائی رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے اور خدا کا رنگ زوال پذیر نہیں ہوتا، خدا کا رنگ مٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ خدا کا رنگ ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور پھر معصومین نے اکثر اس بات کو لوگوں کو یاد دلایا ہے، دیکھو جو کام خدا کے لیے ہوگا اس کا خدا اجر دے گا، اور جو کام انسانوں کے لیے ہوگا، جو کام انسانوں کے لیے ہوگا اس کا انسان کے ذمے اجر واجب ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم انسانوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، انسان ہمیں کیا اجر دے گا؟ لیکن جو خدا کے لیے کام ہوتا ہے وہ خداوند عالم اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال فرشتے خوشی خوشی لے کر اور عرش پر جائیں گے خدا کے نزدیک، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بہت اچھے اچھے اعمال ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے یہ کہیں گے کتنا اچھا انسان آیا ہے، کتنے اچھے اعمال اس سے سرزد ہوئے، اور جب وہ اس کے اعمال لے کر، نیک اعمال لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو خداوند عالم کا حکم ہوگا اسے سجین میں ڈال دو۔ سجین دوزخ کا پست ترین طبقہ ہے، سجین میں ڈال دو۔ فرشتے حیرت کہیں گے مالک یہ تو اتنے نیک کام کرنے والے ہیں، اور خداوند عالم کا جواب ہوگا انہوں نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ صلوات بر محمد علیہ۔
اب قابل غور بات ہے کہ انسان نیک عمل کرے اور دوسرے کو دکھانے کے لیے، تو خدا کی نظر میں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی کہ وہ بالکل صفر ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند عالم یہ کہے گا کہ یہ اعمال انہوں نے میرے لیے نہیں کیے بلکہ دنیا کو دکھاوے کے لیے کیے تھے۔ تو گویا اعمال کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اسی لیے غور کیجیے، ہم جب اپنی عبادتوں کی نیت کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، تو اس میں خاص طور سے ایک بات دہراتے ہیں کہ یہ عمل ہم قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں۔ نماز کی نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، کہ اس سے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں علاوہ اس کے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں۔ اور پھر آپ بتائیے، روایتوں میں بیان ہوا کہ انسان جب کسی اور مقصد کے لیے عبادتیں کرتا ہے اور شروع اس بات سے کرتا ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو خداوند عالم شروع میں ہی کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کلام پاک میں کتنی جگہ آیا ہے کہ جھوٹوں پر خدا لعنت بھیجتا ہے۔ اب غور کیجئے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہے کہ اسے دنیا میں بھی واہ واہ ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر ملے گا، لیکن خداوند عالم نماز کے شروع میں ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم تو جھوٹے ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اب خاص طور سے ہماری عبادتوں کے جو الفاظ ہیں وہ نہ صرف الفاظ صحت کے ساتھ ادا کرنے ضروری ہیں، بلکہ ان کی معنویت کو سمجھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کی معنویت کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا ظاہر ہے کہ اس نیک عمل کو بجا لانا بیکار ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ پھر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول دہراؤں گی کہ ہمارے امام یہ فرماتے ہیں، دیکھو نماز محض قیام و قعود نہیں ہے، نماز محض قیام و قعود نہیں ہے، بلکہ نماز کی روح یہ ہے، نماز کی معنویت یہ ہے کہ اسے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اسے خدا کی رضا کی خاطر استعمال کیا جائے، خدا کی رضا کی خاطر نماز ادا کی جائے۔ اور پھر کا اس طرح سے یہ اخلاص عمل جو ہے، اخلاص عمل کے معنی خالص اللہ کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے ہماری، یہ اخلاص عمل جو ہے یہ نماز کی روح ہے، نماز کی معنویت ہے۔ تو اگر نماز میں سے یہ اخلاص عمل ہی ختم ہو گیا تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہو جائے کہ جس میں سے روح خارج ہو جائے، اور جس میں سے روح خارج ہو جائے خواتین گرامی، اس کے برے ہی اثرات کی ہم توقع کرتے ہیں، اس کا اچھا اثر کبھی بھی معاشرے پہ نہیں پڑ سکتا، نہ انسان کے اپنے نفس پہ پڑ سکتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے ہمیں ہدایت کرتے ہیں، دیکھو جس وقت تم اللہ کی عبادت کرنے لگو تو اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اس عبادت کے معنی کیا ہیں، اس عبادت کی روح کیا ہے۔ تو عبادت کی روح یہ ہے کہ تم ایک عبادت کر رہے ہو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرو گے تو خالص نیت سے کرو گے، محض اس کی وجہ سے کرو گے۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی تمہاری اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہیں لعنت ملامت کر رہا ہے یا تمہاری تعریف کر رہا ہے، بلکہ اس بات کا خیال رکھو گے کہ میرا مالک کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور دیکھیے اسی لیے خداوند عالم اس آیت میں غور کیجئے، خداوند عالم کی سورہ بقرہ کی 284 آیت ہے کہ خداوند عالم نے کہا تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ یعنی حساب اسی بات کا نہیں ہوگا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنا غریبوں کو خیر خیرات کی، بلکہ حساب اس بات کا ہوگا کہ تمہاری نیت کیا تھی، اس بات کا ہوگا جسے تم چھپاؤ۔ تو خداوند عالم ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو تمہاری نیت کو جاننے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ قانون کی نظر میں اگر کسی بات میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کی گرفت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ دلوں کا حال کو جانتا ہے، قانون ہمارے دلوں کے حال کو نہیں جانتا، لیکن خداوند عالم ہمارے دل کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا ہم تمہارے دلوں کے وسوسوں کا حساب لیں گے، ہم تمہاری نیتوں کا حساب لیں گے۔ اور اسی لیے خواتین گرامی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے امام چھٹے امام نے بتایا کہ انسان اپنی نیتوں کے ساتھ مشہور ہوگا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں عمل کی تعداد نہیں لکھی ہوگی بلکہ اس کی نیت لکھی ہوئی ہوگی کہ وہ کس نیت کے ساتھ
کس نیت کے ساتھ اس نے کوئی عمل انجام دیا۔ اب میں آپ کی ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں جو ہم اکثر ہماری مجالس میں بہت پڑھی جاتی ہے کہ خداوند عالم نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ خداوند سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، خداوند عالم نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے، یہ آزمائے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ قابل غور بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت عمل کرنے والا کون ہے، بہت نیکیاں کرنے والا کون ہے، بلکہ کہا گیا احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی کیا ہے، عمل کس نوعیت کا ہے۔ تو اب یہاں ہم اب اس بات پہ چونکتے ہیں کہ خداوندہ ہم سے یہ کہا گیا احسن عمل کون سا ہوتا ہے، احسن عمل کے معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیے احسن عمل کے معنی ہمیں ہمارے اماموں نے یہ بتایا، احسن عمل وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، جو خدا کی خوشنودی کی خاطر ہوتا ہے وہ احسن عمل ہے، اور خدا کی خوشنودی کی خاطر چھوٹا سا بھی عمل ہو تو خداوند عالم اسے نوازتا ہے، اور دنیا کی خاطر بہت بڑا عمل بھی ہو تو خداوند عالم اس کے منفی اعمال میں اسے رقم کرتے ہیں اس کے فرشتے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کہ انسان نیتوں کے ساتھ مشہور ہوگا، اور دیکھیے نیت کی یہ فضیلت بتائی گئی، سرکار ختم الانبیاء کا قول ہے کہ اگر کسی کی شہادت کی خواہش ہے، اگر کوئی شہادت کا شوق دل میں رکھتا ہے، شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے، تو وہ بستر پر بھی مرے تب بھی صف شہداء میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی انسان بستر پر مرے لیکن شہادت کا شوق رکھتا ہو تو خداوند عالم صف شہداء میں اسے شامل کرے گا قیامت کے دن۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم خدا کی خوشنودی کی نیت سے کوئی دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں تاکہ نماز اچھی طرح سے ادا ہو سکے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ سوچیں کہ ہم فریش ہو کے، ہم تازہ دم ہو کے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بھوک میں، ہم اپنی تھکن میں جیسے ویسے ہم نماز کی نیتیں لڑکا دیں، ہم یہ کوشش کریں کہ نہیں، ہم تازہ دم ہو کے اچھی طرح سے خوش ہوئے قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ تو ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ ہمارا کھانا کھانا، ہمارا آرام کرنا بھی عبادت میں شامل ہوگا، اس لیے کہ ہم نے خدا کی رضا کے لیے کیا تاکہ ہم خدا کی رضا کو پورا کر سکیں، ہم عبادت خوشی قلب کے ساتھ کر سکیں، ہم خدا کی عبادت زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ کر سکیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے معمولی اعمال ہیں، روزمرہ کے اعمال ہیں جن کا محض مادی دنیا سے تعلق ہے، عبادت سے تعلق نہیں، لیکن چونکہ ہم نے عبادت کی غرض سے ان اعمال کو انجام دیا، اس لیے خداوند عالم ان تمام اعمال کو عبادت میں شامل کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو خواتین گرامی، احسن عمل وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جب احسن عمل کیا جاتا ہے تو خداوند عالم ظاہر ہے اسے لوگوں کی نظر میں بھی بلند کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بلند کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے نزدیک اس کی جزا خداوند عالم زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور میں عرض کروں جیسے میں کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی نظر میں بلند کرتا ہے، باقی یہ اللہ کا بتایا گیا، اگر تم جاننا چاہو تو تم واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہو، تو اس کا ٹیسٹ یہ بتایا گیا کہ تم اگر یہ محسوس کر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو تمہارا عمل ضائع گیا، تمہارا عمل ضائع گیا۔ تمہیں اس بات سے بے نیاز ہونا چاہیے، اس بات سے بے نیاز ہونا چاہیے کہ لوگ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے، تمہارے پیش نظر محض ایک بات ہونی چاہیے کہ خداوند عالم تمہارے عمل کو پسند کرے گا یا نہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اخلاص سے عمل سے انحراف کیسے ہوتا ہے، یعنی ایک طرف اخلاص کی فضیلت بتائی گئی کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ احسن عمل کہلاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اور جو بات دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، نمائش کے لیے ہوتی ہے، یا جہاں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ کے پیش نظر اسے کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم
یہ شرائط دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اخلاقی احکامات پر عمل کر رہے ہیں تب بھی اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو خوشنود کرنے کے لیے، اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں. ورنہ دیکھیے اخلاق کی تو یہ بات ہے کہ آج کل تو ہم جانتے ہیں کہ ایک تجارتی اخلاق بھی وجود میں آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے دکانداروں کے، بے ہنس کے بات کرو گاہکوں سے. کس وجہ سے؟ اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی تجارت بڑھانی ہوتی ہے. اس کی ظاہر ہے دنیا کے لیے تو یہ بڑی کارآمد بات ہے، باقی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے آپ اور کام کر رہے ہیں تجارت بڑھانے کے لیے، اسی طرح سے آپ نے اپنے گاہکوں سے مسکرا کے بھی بات کر لی. اسی طرح سے اور مختلف اداروں میں جو ہمیں ایتھکس کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں یہ مقصد ہو کہ آپ کس طرح سے زیادہ اپنے کلائنٹس کو متوجہ کر سکتے ہیں. تو آج کل وہ اخلاق بھی وجود میں آ گئے ہیں. ظاہر ہے دنیاوی طور پر ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، پروفیشن کا حصہ ہیں، لیکن ہم چاہیں کہ اللہ میاں اجر بھی دے تو اللہ میاں کے ہاں اس بات کا کوئی اجر نہیں ہوتا ہے. جب سارا اجر ہم دنیا میں ہی سمیٹ لیں گے تو اللہ میاں کے ہاں کیسا اجر کی توقع رکھ کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد. اب دیکھیے کہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارے کچھ نفسی کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں. جب ہم اچھے اخلاق پر کاربند ہونا چاہتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمارے نبی کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا تھا، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بہترین رول ماڈل ہمارے نبی کی سیرت ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، جب ہم کلام پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تمہارا اتباع کریں، تمہاری پیروی کریں. گویا ہماری نجات کا ذریعہ، ہماری اخروی زندگی کی فلاح کا ذریعہ رسول کی پیروی بتایا گیا، اور رسول مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے آئے تھے. تو جب ہم ظاہر اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں بحیثیت صاحب ایمان کے کہ ہمیں اس طرح کے اعمال اختیار کرنا چاہیے، ایسا اخلاق اختیار کرنا چاہیے جو خداوند عالم کی نظر میں پسندیدہ ہو، خداوند عالم جس کی جزا دے اور نیک اعمال میں شمار ہو. تو پھر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت پر بھی توجہ دیں، عمل کی قبولیت پر بھی توجہ دیں. اور خواتین گرامی، اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، بڑا قابل غور قول ہے. کہ امام نے فرمایا عمل کو خالص اور بے ریا رکھنا، عمل کو خالص اور بے ریا رکھنا عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے. اس دشواری کا اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہم ایک نیک عمل بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے امام نے فرمایا دیکھو اس کو خالص رکھنا، اس کو بے ریا رکھنا، یہ عمل کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں وقت کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین گرامی یعنی مثال یہ ہے، میں عموماً ایسی مثال دینے کی کوشش کرتی ہوں جس سے ہم محسوس کر سکیں کہ مثال یوں سمجھیے نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن نماز پوری توجہ خشوع قلب کے ساتھ پڑھنا جہاں محض اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے. کبھی ادھر کا خیال آتا ہے، کبھی ادھر کا خیال آتا ہے. نماز شب کو کبھی اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو کچھ ایسا خبر کریں گے، شور مچائیں گے کہ گھر کے اور لوگوں کو بھی خبر ہو جائے کہ نماز تہجد کے لیے کوئی اٹھا ہے. باتوں باتوں میں ذکر بھی کر دیں گے کہ جب ہم نماز شب کے لیے اٹھے تھے تو یہ بات ہو رہی تھی. تو خواتین گرامی، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، نماز شب پڑھ لینا بھی آسان ہوتا ہے، حالانکہ بہت مشکل ہے نماز شب پڑھنا، لیکن وہ بھی آسان ہے. لیکن نماز کو خالص رکھنا، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، پالنے والے قربتن اللہ پڑھ رہے ہیں، پالنے والے تیری قربت کے مد نظر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد تیری قربت کا حصول ہے. تو خواتین گرامی، سب چیزوں کا خیال ہمیں آتا ہے نماز کے دوران، لیکن اللہ کے قرب کا خیال نہیں آتا، اللہ کے قرب کا خیال نہیں آتا. اور اس کے لیے ہمیں ظاہر مختلف باتیں بتائی گئی. کبھی ہمارے اماموں نے یہ بتایا کہ یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے،
کہ یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ تم خدا کو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے تمہاری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، یکسوئی پیدا ہوگی. تو اب یہ خود ہم بتائیں، یعنی میں اور آپ یعنی میں تو سب زیادہ گنہگار ہوں، تو خود ہم اور آپ یعنی نماز کے دوران ہر چیز ہمیں یاد آتی ہے لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ قریب ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اس کے قرب کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو اب اس ایک مثال سے میرے خیال میں ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہمارے امام کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ آپ نے فرمایا دیکھو عمل کو خالص اور بے ریا رکھنا عمل کرنے سے زیادہ دشوار کام ہے. صلوات پر محمد عالم. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اس دشواری کو ہمارے لیے آسان کرے. صلوات. اچھا اب دیکھیے کہ انحراف دراصل کیوں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے علماء نے امام خمینی کی چہل حدیث اس میں پہلے جو حدیث ہے جس کا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، بہت خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، ظاہر ہے عالم ہے. ہاں تو اب وہ بیان کرتے ہیں کہ انحراف اس لیے ہوتا ہے کہ بعض عمل تو ایسے ہوتے ہیں، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ انسان اچھے ہونے کا یقین نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ چلو دنیا مل رہی ہے اس طرح سے فائدہ حاصل کر لیں. جس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے، یقین تو نہیں رکھتا اللہ میں، نہ عبادت کی جزا میں یقین رکھتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ چلو اگر میں اپنی دکان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو لوگ سمجھیں گے بڑا ایماندار ہے. یہ تو ظاہر ہے ان اعمال کے لیے تو یعنی ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، دنیا کے لیے عمل کیا دنیا سے ہی جزا کی امید رکھو. دوسرا مرحلہ کمزور ہے اور بہت احتیاط طلب ہے، یعنی جس نے بحث اس لیے عبادت کی کہ دنیا اسے نیک سمجھے لیکن وہ عبادت میں یقین نہیں رکھتا، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے عمل ہوا، دنیا سے فائدہ حاصل کر لیا. لیکن ہمارے لیے دوسرا مرحلہ زیادہ دشوار ہے، اور وہ دوسرا مرحلہ یہ دشوار ہے کہ ہم ایک عمل کو اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن اس کا مقصد مادی مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے. اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن اس کا مقصد مادی مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ دین کرتے ہیں، سمجھتے ہیں تبلیغ دین اچھا کام ہے لیکن اس سے پھر ہم دولت بھی سمیٹنے کی کوشش کریں. خواتین گرامی، یہ بات جو ہے یہ امام خمینی نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ شرک، یہ منافقت کے زمرے میں آتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن مقصد دنیا کو دکھانا ہے، اور جب ہمارا کوئی ایسا عمل ہو کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو تو اسے شرک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادتوں میں کسی کو شریک کر لیا. کسی نے پوچھا امام سے کہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلام پاک میں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تو شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو یہ معنی بتائے گئے کہ جب کبھی کسی نیک عمل سے یہ مراد ہو کہ ہم لوگوں میں شہرت حاصل کریں، ہم لوگوں میں مقام حاصل کریں، تو ہم نے پھر خدا کے علاوہ لوگوں کو اپنی عبادت میں شریک کر دیا، اور اسے ریا کہا گیا. اور حضور کی حدیث ہے کہ ہر ریا شرک ہے. تو اب قابل غور بات ہے کہ یعنی جو لوگ ایک عمل کو اچھا سمجھ کے انجام دے رہے ہیں اگر اس کے ذریعے دنیاوی مفادات حاصل کر لیں تو وہ نفاق ہو گیا، منافقت ہو گئی. اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو وہی بات ریاکاری ہو گئی، وہی بات شرک ہو گئی. اور پھر امام خمینی نے یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اے نادان انسان، وہ اعمال جو تجھے قیامت میں بہت بڑا درجہ دلا سکتے تھے، جو تیری ایک بڑی آرام دہ اخروی زندگی تجھے عطا کر سکتے تھے، کیسی نادانی ہے کہ تو نے انہیں اعمال کو نفاق کا اور شرک کا ذریعہ بنا لیا. صلوات پر محمد علیہ. اور اس سلسلے میں آیت اللہ دستغیب نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ہمیں بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہم
رضائے خداوندی سے یا اخلاص عمل سے منحرف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مقامات جہاں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ان مقامات پر ہمیں احتیاط کی اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے قلب کو جگائے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کی پہرے داری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیسے غیر محسوس طریقے سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ شرک و نفاق کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ آیت اللہ دست غیب ہمارے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت کتابیں ان کی ترجمہ ہو چکی ہیں، وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ حکایت ایک عالم سے متعلق ہے، یعنی خاص طور سے اگر کسی کو عالم ہونے کا زوم ہے تو اس کو زیادہ احتیاط، اس کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے میں اس سے بری ہوں، میں تو محض ایک مقرر ہوں، کچھ لوگوں سے محبت ہے، ان کا ذکر کر کے طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن عالموں کو چونکہ بہت واہ واہ ملتی ہے، بہت تعریف کی جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے بڑی آسانی سے پھسلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح سے آیت اللہ دست غیب ایک عالم کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عالم عبادت گزار اٹھے رات کے وقت اور انہوں نے نماز شب کا ارادہ کیا، اور انہوں نے سوچا کہ نماز شب مسجد میں جا کے ادا کی جائے۔ اب مسجد میں گئے وہ، اب اس زمانے میں ہمارے دور کی طرح مسجدیں جگمگاتی تو نہیں تھیں، اندھیرا ہوتا تھا، کہتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے نماز شب بڑے خشوع و خضوع سے پڑھنی شروع کی۔ پڑھا ہوا ہے تم نے یہ قصہ، شاید ایک بچی کے چہرے پہ لگ رہا ہے کہ اس نے پڑھا ہوا ہے یہ قصہ۔ خیر خداوند عالم تم لوگوں کو مطالعے کی توفیق عطا کرے۔ تو اب یہ لکھتے ہیں آیت اللہ دست غیب، جب تک وہ اٹھا اس کا عمل اخلاص کے ساتھ تھا، سیڑھیوں پہ چڑھا، ظاہر ہے کہ بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہا ہے، مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ عمل بہترین عمل تھا، پسندیدہ عمل تھا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کی انہوں نے۔ دیکھیں میں عرض کر رہی ہوں کتنی آسانی سے انسان پھسل پڑتا ہے۔ اچھا اب جب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو انہیں مسجد میں کچھ کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اچھا اب انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید مسجد میں کوئی اور بھی ان کی طرح نماز شب پڑھ رہا ہے، اور اب انہوں نے سوچا کہ کوئی اور بھی نماز شب پڑھ رہا ہے، جب صبح ہوگی تو یہ دیکھے گا کہ میں بھی نماز شب پڑھ رہا ہوں، تو یہ میری عبادت گزاری کا، میرے زہد و تقوی کا کیسا معترف ہو جائے گا۔ اب انہوں نے زور زور سے قرات کرنی شروع کی، بآواز بلند قرات کرنی شروع کی، تاکہ جو دیکھ رہا ہے، جو موجود ہے مسجد میں، وہ صبح کو گواہی دے لوگوں کے سامنے کہ یہ تو ساری رات اتنے خشوع و خضوع سے قرات کرتے رہے۔ اب دیکھیے اب یہاں سے آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں اب اللہ کی عبادت میں دوسرے افراد شریک ہونے شروع ہو گئے، یہاں سے اللہ کی عبادت میں شرک شروع ہو گیا کہ اب وہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ تاکہ ساری بستی میں دوسرے دن ان کی عبادتوں کی شہرت ہو، ان کے خشوع و خضوع کی شہرت ہو۔ اچھا اب جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، قابل غور بات ہے، صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی، انہوں نے آہستہ سے دیکھا کہ کون ہے جو مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا تھا جو سردی سے پناہ لینے کے لیے مسجد میں آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پس اے ناسمجھ انسان، تو نے بھی اگر اسی طرح دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے عبادت کی، تو یہ سمجھ کہ تیری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے ساری رات ایک شخص زحمت برداشت کرتا رہا اور محض کتے کو خوش کرنے کے لیے۔ تو خواتین گرامی، اس طرح سے بڑی آہستگی سے ہمارے دل پر یہ شہرت کی خواہش، تعریف کی خواہش جو ہے غلبہ حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اب ہم سوچیں گے خداوندہ ہم کیسے محفوظ رہیں، بات احتیاط کی ہو رہی ہے، کس طرح ہم احتیاط کریں۔ تو اب دیکھیے احتیاط کے لیے ہمیں مختلف باتیں بتائی گئی۔ احتیاط کے لیے ایک تو ہمیں خاص طور پہ بات بتائی، خیرات کرو تو ایسے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کا سوال ہی نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، جب دوسرا ہاتھ نہیں دیکھ رہا تو پھر کون دیکھ رہا ہے، کہ اس طرح سے چھپ کے خیرات کرو کہ تم ایک ہاتھ سے خیرات کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اچھا یہاں میں ایک ایکسیپشن بتاتی چلوں، کسی نے پوچھا مولا سے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے یا اوروں کے سامنے اگر ہم کوئی نیک کام کریں اس لیے کہ انہیں بھی ترغیب ہو تو کیا یہ بھی ریاکاری ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تمہاری نیت یہ ہے، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو تو پھر
تمہاری نیت میں اگر یہ خلوص ہے کہ تمہارے بچے تمہاری اولادیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ترغیب ہونے کی تو یہ اللہ کی نظر میں مستحسن عمل ہے. اسی لیے ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں خفیہ اور اعلانیہ. تو اعلانیہ کا مطلب یہ نہیں تصویر اخبار میں چھپانے کے لیے، بلکہ اعلانیہ اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی نیکی کریں. اور دیکھیں نیکی میں بڑی کشش، بڑا حسن ہوتا ہے. ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو ہمارا خود جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں. تو جس کی نیت تبلیغ ہو، جس کی نیت بچوں کو سکھانا ہو اپنے، تو اس کے لیے وہ اپنا عمل مستحسن ہے. اب میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عبادت کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کمرے بند کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن یہاں میں عرض کروں کہ اگر ان کا مقصد بچوں کی تربیت ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرنا کتنا ضروری ہے. تو اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر بات کا انحصار نیت پہ ہے. اگر آپ کو اپنی نیت کی خرابی کا ڈر ہے تو آپ چھپ کے نیک اعمال کیجیے. اور پھر امام خمینی نے لکھا کہ دیکھیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اگر قریب مسجد ہو اور آپ گھر پہ نماز پڑھیں تو مکروہ ہے آپ کا گھر پہ نماز پڑھنا. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں مسجد میں جا کے آپ اس خط میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ سارا محلہ آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز ادا کیجیے. اور پھر بہت سی باتیں بتائی گئیں کہ آپ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں. پہلی صف میں نماز پڑھنے سے اگر یہ مطلب ہے کہ امام کے قریب رہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ مقصد ہے کہ آپ نمایاں نظر آئیں نمازیوں کے صف میں تو یہ شرک ہو گیا. یعنی دیکھیے شرک کتنی آسانی سے ہوتا ہے. اگر آپ پچھلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں گے اگلی صف میں نماز پڑھنا، پچھلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ خشوع و خضوع کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ آپ کو منکسر المزاج سمجھیں، وہ بھی شرک ہو گیا، ریاکاری ہو گئی. یعنی لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے آپ نے جو بھی کام کیا. ظاہر ہے ایک ہمارے ہاں روب ڈالنے کا یہ طریقہ ہے کہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلے کہ ہو لوگوں پہ روب پڑے گا، کیا مالدار چیز ہیں یہ ظاہر ہے روب ڈالنے کے لیے کہ تو غلط ہے. لیکن اب احتیاط کے مواقع دیکھیے، اگر آپ اوٹ پٹانگ کپڑے پھٹے پرانے بھی پہن کے نکلتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ اچھے خاصے صاحب ثروت ہیں اور کیسے سادے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہو گیا. یعنی اگر سادگی سے آپ کا مقصد خدا کو خوش کرنا ہے، محض خدا کو خوش کرنا ہونا چاہیے، اپنی سادگی کا روب ڈالنا نہیں. اگر آپ اس سادگی سے یہ لوگوں سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اچھے خاصی صاحب حیثیت ہیں لیکن کیسی سادگی سے جا رہے ہیں، کتنے سادے کپڑے پہن رہے ہیں، اگر لوگوں سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں، لوگ کہیں وہ دوسری بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اور اس مقصد کی خاطر آپ بڑے سادے رہن سہن سے رہتے ہیں، خواتین گرامی ہمارے علماء دین کہتے ہیں، ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ بھی ریاکاری ہو جائے گی. صلوات بر محمد علیہ. اب ان مثالوں کے پیش نظر کہ کتنی آہستگی سے ہم پھسل پڑتے ہیں، کتنی آہستگی سے خدا کے بجائے اللہ کے بندوں کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے. اور امام خمینی نے لکھا کہ اپنے جیسے عاجز اور لاچار بندوں کو خوش کر کے اے نادان انسان تجھے کیا ملے گا کہ تو ان اعمال کی قدر و قیمت کھو دیتا ہے جو تجھے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں تجھے بڑے مرتبے عطا کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، اب یہاں پر آ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عمل کو محفوظ رکھنا عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے. عمل تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، خدا کرے ہمارے یہ عمل محفوظ رہیں. خداوند عالم آئندہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اب بھی اگر ہم نے اپنا عمل ضائع کر دی تو کم از کم آئندہ اعمال کو ہم حفاظت سے رکھ سکیں. خداوند عالم جو بات اس کے لیے کی جاتی ہے چھوٹی سی بات کا بھی اجر عطا کرنے والا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو شہادت کی تمنا ہے وہ بستر پر بھی مرے گا تو خداوند عالم اسے شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، واقعی ارادہ کرتے ہیں اور کسی وجہ سے مجبور ہو جائیں حالات کی وجہ سے، خداوند عالم اس نیکی کا بھی اجر عطا کرتا ہے. تو اب خداوند عالم نیتوں کے حساب سے، نیتوں کے لحاظ سے ہمارا حساب لے گا قیامت میں. خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نیک نیت کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو سکے. اور ظاہر ہے نیک نیت عطا کرنے والی ذات، ارادہ ہم کرتے ہیں، مدد خدا کی ذات کرتی ہے. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے
ہم اس کی سیدھے راستے کی طرف خود رہنمائی کرتے ہیں. ارادہ انسان کرتا ہے، مدد خداوند عالم کی ذات کرتی ہے. اسی لیے جناب سید الساجدین نے مکارم اخلاق کی دعا سے پہلے اس بات کی دعا مانگی ہے کہ پالنے والے ہمیں یقین عطا کر، ہمیں ایمان عطا کر، جو بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی، اور ہم جو نیک عمل انجام دیں، جو نیک اخلاق انجام دیں، خداوند عالم تو اسے ریاض سے محفوظ رکھنا، تو اسے خالص رکھنا، تاکہ وہ اعمال خالص تیرے حضور پہنچیں. اور خواتین گرامی، اب دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عمل جو خدا کے لیے کیا جاتا ہے، خدا کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں بڑا وزن ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے واقعہ کربلا میں کہ ہمارے مولا تعداد اکٹھی نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں بلا رہے، بلکہ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں. لوگوں کو واپس کس لیے کر رہے ہیں کہ کیا پتہ کس وقت ان کے دل میں خوف آ جائے، کیا پتہ کس وقت ان کے دل میں دنیا کا لالچ آ جائے. خدا کے لیے عمل کرنے والے ہوں، جو محض خدا کی رضا چاہنے کے لیے آئے ہوں. اور قابل غور بات ہے کہ مولا جوانوں کو واپس کر رہے ہیں. جنگ میں جوانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں، بوڑھوں کو بلا رہے ہیں. اور کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں امام نے خود طلب کیا، جنہیں امام نے خود طلب کیا. حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، بچپن کے دوست ہیں. خواتین گرامی، میں اپنا فریضہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی خدمت میں بھی سلام پیش کروں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے امام کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کو بنت علی نے کیا تھا، سبط نبی نے بنایا ہے. یہ منزلت ہے جب حر کا رسالہ مزاحمت کرتا ہے. امام قاصد بھیجتے ہیں، خط لکھ کے بھیجتے ہیں، حبیب ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، حبیب آ جاؤ اس سے پہلے کہ تم ہم سے نہ مل سکو. حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر امام کا قاصد دستک دیتا ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا سبط رسول خدا کا قاصد ہے. حبیب دوڑ کر آئے، خط کو آنکھوں سے لگایا، خاموش بیٹھ گئے. اتنے میں ان کے اور رشتے دار جو قریب تھے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے اور کہتے حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ واپس چلے گئے تو حبیب نے کی زوجہ نے پوچھا ابن مظاہر کیا ارادہ ہے؟ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں جاؤں گی سبط رسول خدا کی مدد کرنے کے لیے، تم گھر میں بیٹھو میں جاؤں گی. خواتین گرامی، یہ وہ ہے کہ جو میدان میں موجود نہیں لیکن شہداء کا رتبہ پانے والے. حبیب نے کہا نہیں، میں خاموش اس لیے تھا کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے کہ میرا کیا ارادہ ہے، ورنہ راستے روک لیے جائیں گے. اب حبیب گھر سے نکلتے ہیں، ایک اور دوست کی تلاش ہے. مسلم نے اور سجا بازار میں دیکھا خضاب خرید رہے. مسلم نے اور سجا نے پوچھا حبیب کیا خبر ہے؟ اور حبیب کہتے ہیں مسلم حسین گھیر لیے گئے ہیں، حسین گھیر لیے گئے. وہیں پر خضاب پھینکا اور کہا اب تو اس داڑھی پہ خضاب اپنے خون سے ہی ہوگا. حسین کی مدد کرتے ہوئے اب تو اس داڑھی کو خون سے رنگین ہونا ہے. حبیب رات کے اندھیروں میں نکل چلو. رات کے اندھیروں میں حبیب نکل رہے ہیں. حبیب کی زوجہ ضد کر رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو کہیں ہم سرحد پہ گرفتار نہ ہو جائے اور نواز رسول ہمارا انتظار ہی کرتے رہے. دیکھا مسلم نے اور سجا بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ آ رہے. پہنچے امام کی خدمت میں پہنچے. جناب زینب نے دیکھا کہ اصحاب کے خیموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. پوچھا کون آتا ہے؟ پوچھا کون آیا ہے؟ بتایا گیا حبیب ابن مظاہر آتا ہے. شہزادی نے کہا حبیب ابن مظاہر کو ہمارا سلام کہنا. اور حبیب ابن مظاہر ذرا قطار ہو دیے، میری یہ قسمت، میرا یہ نصیب کہ شہزادی آ رہا مجھے سلام کہہ دعائے. اب حبیب کی پوری کوشش ہے کسی صورت مدد حاصل کرے. شب عاشور امام سب کو جمع کیا. حبیب ابن مظاہر نہیں نظر آتے. ہمیں معلوم ہوا وہ اپنے قبیلے بنی اسد میں گئے تھے کہ لوگوں کو لے کر آئے نواز رسول کی مدد کے لیے.
فوج یزید نے مزاحمت کی اور بمشکل حبیب واپس آ سکے. خواتین گرامی کیسے لوگ تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کے گھر بھی تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آخرتی جان کا نذرانہ لیے ہوئے امام کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. امام نے جنگ شروع ہوئی، حملہ ادھر سے ہوا، میں نے ساتھ دیکھا گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے چلایا. جب دیکھا کہ یزیدی فوج کے لوگ تو قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک سپاہی جاتا ہے، کئی کئی کو قتل کر کے آ جاتا ہے، تو پھر یہ ہوا جنگ مغلوبہ سب مل کے حسین کے لشکر پہ حملہ کر دو. شہر کم سپاہ پہ ہزاروں کے لشکر نے حملہ کر دیا، اور ہزاروں کا حملہ جس وقت ہوا مولا نے فرمایا تلواریں سیدھی کر لو. حملہ مسترد کر دیا گیا، لیکن امام نے چاروں طرف دیکھا کہ خاصی تعداد میں تقریباً 50 آپ کے ساتھی خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوئے ہیں. اے میرے امام، جس کی فوج کی تعداد زیادہ سے زیادہ 100 بتائی جاتی ہے، اتنے لوگوں کے شہید ہونے کے بعد کیا محسوس کیا ہوگا. اور دیکھا مسلم ابن اوسجا بھی خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر پہنچے جلدی سے، اور اب دیکھیے آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے مسلم تمہیں جنت کی سیر کرنا مبارک ہو، تمہیں شہادت کی موت مرنا مبارک ہو. پھر کہتے اگر مجھے بھی بہت دیر زندہ رہنا ہوتا تو میں کہتا مسلم وصیت کر لو، مسلم وصیت کر لو تاکہ میں تمہارا حق دوستی عطا کروں، وصیت پوری کروں. اور مسلم نے ڈوبتی سانسوں کے ساتھ کہا امام کی طرف اشارہ کر کے جو بھی وصیت ہے امام کی مدد میں کمی نہ کرنا، حبیب امام کی مدد میں کمی نہ کرنا. اور حبیب نے کہا مطمئن رہو. اور پھر دوسرا وقت ہوا کہ نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے. وہ سمانا سے نابی پوچھتے ہیں مولا اب تمنا یہ ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. آپ نے فرمایا خدا تمہیں نماز گزاروں میں محسوس کرے. اور پھر کہا جاؤ ان سے نماز کی اجازت لے کر آؤ. ادھر سے کسی گستاخ نے کہا کہہ دو ان کی نماز قبول نہیں. حبیب ابن مظاہر کو جلال آ جاتا ہے، کہتے تیری نماز قبول ہے، فرزند رسول کی نماز کو قبول نہیں. عرض اسی وقت جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں. حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، حضرت حر بھی ہے. خواتین کرام یہ ظہر کی نماز کے وقت